63 साल पैदाइश से लेकर विसाख तक वो क्या करते रहे। खुशी तो हो रही है, हमें बहुत खुशी है कि हजूर पैदा हुए आज तक, क्यों लगा था वैसे। ये इल्मी खानकाह है, इल्मी दरगाह है, यहाँ से इल्मी पैगाम आपको देना जरूरी है। कवालियाँ, नातें, ढोल, ये टेलीविजनों पर भी चल रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले कूचे कूचे में ये काम हो रहे हैं और क़यामत तक होते रहेंगे और होते रहने चाहिए। अहले मोहब्बत खुशियां मनाते हैं। किस बात की खुशी? हुजूर की विलादत। हुजूर एक खास मिशन के लिए दुनिया में तशरीफ लाए और जब मिशन मुकम्मल हो गया तो फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल हो गया। जब ये फरमाया तो सारे सहाबा करम खुश हुए कि दीन मुकम्मल हो गया, कुरान मुकम्मल हो गया। मगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोना शुरू कर दिया, गिरिया तारी हो गया। साहबा ने कहा ये तो खुशी का मकाम है, आप रो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं राज़दार रसूल हूँ, मैं राज़दार रसूल हूँ, यारे गार हूँ, मैं हम मिजाज हूँ, हम ख्याल हूँ। मुझे पता है कि इस बात के अंदर एक नुक्ता है कि मिशन मुकम्मल हो गया और हजूर हमसे जुदा हो जाए। और फिर वही हुआ, हजूर का कुछ अरसे के बाद विसाल। देखना यह है कि 63 साल जिंदगी में हजूर पाक ने हमको क्या सिखाया, क्या बताया, क्या समझाया, वो हमें किस तरह का मुसलमान देखना चाहते हैं, उस पर गौर फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जश्न मनाना, नाते सुनना, खुशियाँ मनाना, झंडियाँ लगाना ये काफ़ी नहीं है, ये एक जुज़ है, कुल नहीं है। फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो हमें नमाज से मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यानी जश्न आमद रसूल, ये जश्न आमद रसूल ये जो है हमें पैगाम क्या दे रहा है। हजूर पाक ने फरमाया जिस मुसलमान को दूसरे मुसलमान का गम नहीं वो मेरी उम्मत में से नहीं। ठीक है, तो इन बातों को समझने की भी जरूरत है। फरमाया हसद एक आग है जो नेकियों को ज़ाया कर देता है, जला देता है, जैसे आग सूखी लकड़ियों। फिर फरमाया मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो रब की पहचान नहीं हो सकती बगैर अपनी पहचान के। और ये अल्लाह बुजुर्गान दीन यही समझाते हैं, 1400 साल से यही बताते चले आ रहे हैं। इस्लाम उधर आया था अरब के अंदर, मक्के मदीने में, यहाँ कैसे आ गया बरसगीर पाक हिंद के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तारीख हमें ये बताती है कि औलिया कराम बुजुर्गान दीन की कोशिशों से, मेहनतों से आया, वरना हम लोग भी मूर्तियों के आगे बैठे होते, भजन गा रहे होते, ढोलकियाँ बजा रहे होते। ये फैजान है औलिया अल्लाह का, सूफिया का, कि जिन्होंने हमें कलमा को मुसलमान बना दिया, इस कुफरस्तान को इस्लाम का गहवारा बना दिया। तो ये खानकाहें, ये आस्ताने, ये दरबार, ये सारे मराकज़ जो हैं ये दीन के खादम हैं, दीन के रहबर हैं, दीन के रहनुमा हैं। इनकी वजह से यहाँ दीन फैला है और ये इसलिए इनको बुजुर्गाने दीन कहते हैं कि ये दीन को जानते हैं, पहचानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, व अली बाबुहा, और अली उसका दरवाजा। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब इसका ये हुआ कि नबूवत जो है ये क्या है, इल्म का शहर है। समझ आ रही? बोल तो नहीं हो रहा, तो अली शुरू कराएं। नबूवत जो है ये इल्म का शहर है और विलायत उसका दरवाजा है। इस बात के अंदर नुक्ता जो है उसको समझना है, इसमें हिकमत क्या पोशीदा है।
کیونکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، باب نبوت بند ہو گیا قیامت تک کے لیے، ٹھیک؟ مگر فرمایا نہیں، کام ختم نہیں ہوگا، رشد و ہدایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، باب نبوت بند ہوگا مگر باب ولایت کھل رہا ہے، یہ قائم مقام ہے نبوت کا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اور جس کے علی مولا اس کے ولی مولا، جس کا ولی مولا اس کا علی مولا، اور جس کا علی مولا اس کا نبی مولا، اور جس کا نبی مولا اس کا خدا مولا۔ جس نے علی کو نہیں مانا اس نے نبی کو نہیں مانا، جس نے نبی کو نہیں مانا اس نے خدا کو نہیں مانا، تو جس نے ولی کو نہیں مانا اس نے علی کو نہیں مانا۔ تو یہ نسبتوں کا سلسلہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج کا دن ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے، کیا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ مولا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بشکل شیخ دیدن مصطفیٰ را، بشکل شیخ دیدن مصطفیٰ را، نہ دیدن مصطفیٰ را بل خدا را۔ شیخ کو دیکھنا مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، اور نہ صرف مصطفیٰ کو دیکھنا بلکہ خدا کو دیکھنا۔ یہ بات ہے طریقت کی، شریعت کے بعد آتی ہے اگلی منزل طریقت۔ تو یہاں آپ کو طریقت بھی سمجھائی جاتی ہے، شریعت بھی، حقیقت بھی، معرفت بھی۔ یہ لکھا ہوا ہے یقدامانہ صحبت باولیاء بہتر سرسالتات بیریا، یعنی اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور اولیاء اللہ کی صحبت سے ایک لمحہ دوری وہ کتنی عبادتوں کا نقصان ہے۔ اس بات کو دوسری طرح سمجھے، پلٹ کے سمجھے۔ اگر نزدیکی جو ہے وہ 100 سال کی عبادت کا ثواب بڑھا دیتی ہے تو ان سے دوری جو ہے وہ کتنا نقصان کروا دیتی ہے، لاس ہو جاتا ہے۔ تو دوسری بات یہ بھی دیکھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقصد دیا، ایک مشن دیا، ہم نے مشن کو سمجھنا ہے۔ اس مشن کو کیا کہتے ہیں؟ مشن محمدیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مشن محمدیہ۔ اور اس کی آگے شاخیں ہیں، چشتیہ، قادریہ، قلندریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، صابریہ، جنیدیہ، اویسیہ، ملنگیہ، یہ ساری شاخیں ہیں اس مشن محمدیہ کی۔ ان سب کا گریٹ اسٹیشن ہے مدینہ منورہ۔ سب کو فیضان رسول پاک کہا رہا ہے۔ حضور کے فیضان کو تقسیم کرنے کے لیے آگے جنریٹر، آگے پاور ہاؤس ہے جو آگے بجلی تقسیم کر رہے ہیں۔ گریٹ اسٹیشن کہاں ہے؟ مدینہ منورہ۔ اب بجلی آپ نے لینی ہے، آپ چاہے قلندریہ سے لے لو، کیونکہ آپ وہیں سے رہی ہے، جیسے تربیلا ڈیم سے نہیں آتی بجلی، منگلہ سے۔ تو آپ جہاں سے بھی اگر لے لیں بجلی، آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہے تو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جو بجلی چل رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ تربیلا سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی بندہ کہے گی نہیں میں نے تربیلا ڈیم سے ڈائریکٹ بجلی لینی ہے، میں نے یہاں سے نہیں لینی اکارڈنگ گریڈ اسٹیشن سے، تو ہو سکتا ہے یہ پاگل بنا ہوگا، بیوقوفی والی بات ہوگی۔ جس کو بھی ملے گا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، قرآن مجید میں ارشاد الہی کہ وسیلہ تلاش کرو اللہ کی طرف، ڈائریکٹ اللہ نہیں کسی کو ملا۔ ڈائریکٹ جو ہے اگر بجلی آپ لے بھی لینا ٹرانسفارمر سے، وہ تباہ کر کے رکھ دے گی آپ کے گھر کو، آپ کی فریج کو، آپ کے اے سی کو، آپ کے ٹی وی کو، ہر چیز جلا کے راکھ کر دے گی، پھر آپ ڈھونڈتے بھی رہیں گے الیکٹریشن۔ کیوں جی؟ تو ڈائریکٹ کی کوشش ہرگز نہ کرو، ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں، ہم انڈائریکٹ والے ہیں۔ الہ الوسیلہ، وسیلے والے لوگ، سٹیپ بائی سٹیپ، تھرو پراپر چینل۔ ڈائریکٹ ہمارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے نہ اللہ کو دیکھا نہ اللہ کو ہم جانتے ہیں۔ میں تو اس لیے تجھے خدا مانتا ہوں کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ صحابہ نے دیکھا تھا، صحابہ نے تو حضور کی بات کو دیکھا تھا کہ یہ وہ زبان ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہے، اس زبان نے کہہ دیا اللہ ہے بس ہوگا، مگر اللہ سے کوئی غرض نہیں، ہمیں غرض ہے کہنے والے سے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، تو ہم نے اس عقیدے کو بھی سمجھنا ہے
کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سب سے بڑی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کعبے کو بتوں سے پاک کروایا. 360 بت تھے نا کعبے میں, تو وہ 360 بتوں کو توڑنا یہ سنت رسول ہے. آج کا دن یوم عہد ہے, تجدید عہد کا دن. رسول پاک سے آج عہد کرنا ہے, ہمیں وعدہ کرنا ہے. یہ ورنہ 12 ربیع الاول آئی, کل کو 13 ہو جائے گی, آتی رہیں گی گزرتی رہیں گی. 12 دنوں کے لیے محبت کافی نہیں ہے. اور یہ اللہ یہ سمجھاتے ہیں کہ 12 مہینوں کے لیے محبت پیدا کر جاتی ہے. 12 دنوں کی محبت کیا کام ہے؟ یعنی جشن عید میلاد النبی کا مہینہ شروع ہو گیا, یکم ربیع الاول تو عشق بیدار ہو جاتے ہیں, اور 13 تاریخ کو عشق سوئچ آف ہو جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. 365 دنوں کے لیے عشق جو ہے وہ طاری رہنا چاہیے, وارد رہنا چاہیے ساری زندگی کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنا, دوسروں کا خیال رکھنا, یہ کیا ہے؟ سنت رسول, جشن آمد رسول. ان کی زندگی کا مقصد وہ ہے حاصل کرنا ضروری کہ کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. آپ کے اوپر کو اٹھا کے کوڑے کا ڈھیر پھینک دے, آپ کیا کریں گے؟ نئے کپڑے پہن کے نہا دھو کے گھر سے باہر نکلیں, کوئی کوڑے کا ڈھیر اٹھا کے آپ کے اوپر پھینک دے تو کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا, چلال آئے گا, لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, فساد ہوگا. وجہ اس کی کیا ہے؟ اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی محبت رسول کی ہمیں ہوا نہیں لگی, ہمیں ابھی اسوہ حسنہ کا نہیں پتا. ہم نے سنی ہوئی ہیں باتیں رسول کی, پریکٹیکلی کرنے کے لیے محنت درکار ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو. یہ جب نہیں مٹی ہوگی تو غصہ آئے گا, اگر مٹی ہوگی تو کچھ نہیں ہے. حضور پاک کے طریقے پر چلنے کا نام ہی شریعت ہے نا, اسی کو اسلام کہتے ہیں. حضور کو گالیاں دی گئی, پتھر مارے گئے, کوڑا پھینکا گیا, اوجریاں پھینکی گئی, مکے سے نکال دیا گیا, جھوٹا کہا گیا, جادوگر کہا, کیا کچھ نہیں ہوا, مگر سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. ہم اس نبی کی امت ہیں, تو اپنے طریقوں کو ہم نے بدلنا ہے. آج کے دن کی عہد کرنا ہے کہ جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی, باقی جو چند روزہ رہ گئی ہے اس کا کیا کرنا ہے. نبی پاک کے طریقوں کے مطابق قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے. اگر زندگی گزارو گے کامیاب ہو جاؤ گے. جنہوں نے گزاری وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بن گئے, داتا گنج بخش علی حجویری بنے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنے, بہاؤالدین ذکریہ, جنید بغدادی, باقر بستامی. یہ ساری ہستیاں ہم ان کے نام لیوا ہیں, ہم ان کو ماننے والے ہیں, مگر ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہم نہیں بنے. ابھی ہم صرف ماننے والے ہیں, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, ان کے وسیلے سے دنیا کے مطلب نکل آتے ہیں. تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے فقط رضائے الہی کے لیے. اللہ فرما رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت. یہ جواب شکوہ کا شعر ہے علامہ اقبال کا. ایک ہے شکوہ بندے کی طرف سے اور ایک ہے جواب شکوہ, اللہ کی طرف سے جواب آئے. یہ اس کا شعر ہے. اللہ نے کیا کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ جہاں جس کے پیچھے تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرتا ہے اور تیرے ہاتھ نہیں آتا کچھ بھی, یہ جہاں چیز ہے کیا. لوح و قلم تیرے ہیں, میں لوح و قلم اٹھا کے تیرے آگے رکھ دوں. نگاہیں بندے مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر. یہ لوح و قلم کے ذریعے بدلتی ہے نا, لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ نگاہیں بندے مومن سے تقدیر اللہ بدلتا ہے, ہمیں بغیر بندہ بدلتا. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ جن زنجیروں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے, ان زنجیروں سے جان چھوٹ جاتی.
تو ہم ولی اللہ نہ بن جاتے؟ نمازیں پڑھ کے بوڑھے ہو گئے ہیں، بہت سفید ہو گئے ہیں، ولایت کیوں نہیں ملی؟ وجہ کیا ہے؟ غوث کیوں نہیں بنے؟ قطب کیوں نہیں بنے؟ ابدال کیوں نہیں ہم بنے؟ کلندر کیوں نہیں بنے؟ چلو یہ سب کچھ تو ایک بات ہے، درجہ مومن تک کیوں نہیں پہنچے؟ جہاں پہنچ کر صلاۃ و معراج المومنین بنتی ہے، نماز مومنوں کی معراج بن جاتی ہے، ابھی تک اس کا ہی پتہ سنتے آ رہے ہیں بچپن سے اب تک، نماز مومنوں کی معراج، نماز مومنوں کی معراج ہے، پتہ ہی نہیں۔ وہ مومنوں کی معراج ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ الصلاۃ و معراج، تو نعرہ بھی لگا دو، پانی پی لیتے۔ محبت کرتے ہیں، سب کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں۔ ہمیں بزرگان دین نے کیا سکھایا؟ اللہ کا ادب، نبیوں کا ادب، ولیوں کا ادب، اہل بیت کا ادب، صحابہ کا ادب، امامین کا ادب، قرآن کا ادب، مزارات کا ادب، ہر چیز کا، والدین کا ادب، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا ادب، جانوروں کا ادب، ہمیں دین یہی سکھاتا ہے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ کل شریعت ادب و کل طریقۃ ادب۔ نعرہ رسالت ساری کی ساری یہ میں نے سنی نہیں بیٹھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت میرے اقوال کا نام ہے، وہ طریقت و افعالی، طریقت میرے افعال کا نام ہے۔ میں جو کچھ کرتا ہوں، کہتا ہوں، وہ شریعت ہے، حدیث پاک۔ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ شریعت ہے۔ جو کچھ حضور کی زبان سے نکلا وہ قرآن مجید بن گیا، حضور کی زبان سے جو کچھ نکلا حدیثیں بن گئی۔ یہ حضور نے بتایا، بھئی یہ اللہ کے کھاتے میں لکھ لو، یہ میری باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اس کو آیتوں میں شامل کر لو، یہ قرآن ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو حدیث میں لکھ لو۔ ہم نے نہیں دیکھی وہی آتی نہ اللہ کو کچھ کہتے دیکھا، اللہ کا منہ ہی نہیں، اللہ کا جسم نہیں، اللہ کی زبان نہیں، تو پھر کلام کیوں کہتے ہیں اللہ کا؟ قرآن کلام ہوتا ہے، آپ کلام کرتے ہیں، میں کلام کر رہا ہوں، تو زبان ہے، منہ ہے، جسم ہے، یہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے جو کلام کیا تو کس طرح کیا؟ بزبان مصطفیٰ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہنا چاہا تو بزبان مصطفیٰ، ایک ہی زبان دونوں کا کام کر رہی ہے، اللہ کا بھی اور اپنا بھی۔ تو اسی پردے کے اندر تو صحابہ کرام سمجھ گئے تھے کہ محمد کے پردے میں خدا بول رہا ہے۔ تو بات یہ ہے، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ سارے ہی مراتب حضور کے، یہ کیا ہیں؟ درجات، مرتبے حضور پاک کے ہیں۔ ہم ساری زندگی شریعت کی سیڑھی سے آگے نہیں بڑھتے، یہ جرم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ دربار اولیاء ہے، دربار محمدیہ ہے، دربار غوثیہ ہے، دربار الہیہ ہے۔ یہاں سے یہ باتیں آپ کو نہیں دی جائیں گی تو پھر کہاں سے ملیں گی؟ دراصل پاک و ہند کے اندر چند علمی خانقاہیں ہیں الحمدللہ، جس کے اندر اس خانقاہ کا شمار ہوتا ہے، ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں، گن کے دکھائے پورے پاکستان اور ہندوستان میں کون سی خانقاہیں، درگاہیں، آستانے ہیں جہاں سے ایسا علمی ورک ہو رہا۔ تو بات یہ ہے، یہاں سے آپ جائیں گھروں میں، آپ سے لوگ پوچھے اگاڑا گئے تھے تو آپ کہیں گے کہ وہاں نعتیں ہوئی، وہاں قوالیاں ہوئی، لنگر کھا کے گھر کو آ گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک میسیج ڈلیور کرنا ہے، آپ کے ذہنوں میں پیغام دینا ہے، خود بھی عمل کریں اور جا کے دوسروں کو بھی بتائیں، سمجھائیں، سکھائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار وہاں اصل جو ہے دین کی خدمت ہو رہی ہے، اسلام کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ 28 سالوں سے نشر و اشاعت کا کام جاری ہے، پوری دنیا جانتی ہے، ماہنامہ الملنگیہ، ہر جمعرات کو درس روحانیت ہوتا ہے، ہر اتوار کو درس ہوتا ہے۔ تو یہاں سے سارے کام ہو رہے ہیں شریعت والے طریقے۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ شریعت کی سیڑھی پر کھڑے رہنا یہ جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد ہے پڑھایا ہوں۔ کیا ہے؟ کفر میں ہے جو غفلت میں وقت گزرا۔ تو اسلام تو کہتا ہے کہ کافر کی بخشش نہیں ہو سکتی، یہ دین محمدی کا فیصلہ ہے، قرآن و حدیث کا، کہ کافر کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو سلطان باہو فرماتے ہیں جو غافل ہے وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، تو بات کو سمجھے، اور یا اللہ نے جو صوفیاء نے پیغام دیا ہے وہ ایک گہرائی کے اندر ہے۔ کرلا دل دی صفائی، دل دیدار چاہیے، تو جہانتوں کی لعنت ہے ملیار چاہیے۔ ساپن لا کے مرشد ہونا جاندا، ساپن لا کے مرشد ہونا جاندا،
یار ملاوے تینو تیرے ہان دا تو تے چکدا دل تیرا نہیں چکدا ڈب جانے کام تیرا نہیں مکدا بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا سید محمد عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ المعروف بابا بلے شاہ ہمیں اتنا بھی پتا بلے شاہ نے آیا کہ وہ بہت بڑے عالم دین تھے آل نبی اولاد دین خون رسول ہے ان کے گھر کا دین ہے وہ جانتے ہیں دین ہوتا کیا ہے انہوں نے ترجمانی کی ہے قرآن و حدیث کی تو تے چکدا دل تیرا نہیں چکدا ڈب جانے یا کام تیرا نہیں مکدا ہاتھاں وہ ٹھیکا نہیں مسیح دا سچے میں پوچھے گا کم ہے تیری نیند دا اصل حل ہے نہ مرا مارو بنیا پھر فرمایا نہ مسجد دی نہ مندر دی ایک کھیڑ ہے تیرے اندر دی نہ مسجد دی نہ مندر دی ایک کھیڑ ہے تیرے اندر دی کر صحبت مست کلندر دی بندے وچ مولا دکھی گا عشق بھی تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میری سوم صلاۃ اذان بھی تو میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ باتیں کہی ہیں ساری دنیا میں گائی جاتی ہیں پٹھان شاہ حملہ پروین ٹیلی ویژنوں میں آتی ہیں ٹھیک ہے اس کی گہرائی پہ سمجھے مرشد کو قرآن کہنا اسلام کہنا ایمان کہنا سوم صلاۃ کہنا خانہ کعبہ کہنا یہ باتیں کو کر سکتا ہے یہ جرت والوں کے کام ہے یہ کام ان کے ہیں جن کے حوصلے ہیں زیادہ جنہوں نے دیکھ لیا پریکٹیکل وہ بھی چپ نہیں رہے انہوں نے کہا مرشد کا دیدار ہے باہو میں نے لاکھ کروڑا حجہ ہوں صحیح شیر پاک فرماتے ہیں صحیح شیر پاک جب کو میری آنکھیں نہ دیکھ میں نے دستا یار میں نے دستا ذات خدا مرشد ذات خدا میں نے دیکھ لیا بڑے بڑے علماء آئے کٹھے ہو گئے بھی یہ آپ نے کیا لکھ دیا انہوں نے کہا میں نے کیا لکھ دیا آپ نے لکھا کہ میری آنکھیں نہ دیکھے سن دستا ہے ذات خدا مرشد انہوں نے کہا بھائی میں تے اپنی آنکھیں نگال کی تھی میں تیری آنکھیں نگال نہیں کی میں اپنی آنکھیں نگال کی تھی میں نے دیکھا تھا میں لکھ دیتا تینوں نہیں دیکھا تو نہ من تو بات یہی ہے کہ انہوں نے دیکھا انہوں نے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ